यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सफ़रे कुन नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे नावल नेक्स्ट आ रहा है, मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि मैं डेली की डेली वीडियो आपके लिए पोस्ट कर सकूँ। अगर आप कोई नावल पढ़ाना चाहती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अलीज़ा तैयार होकर नीचे आई तो मुकज़्ज़िम पहले इसका मुंतज़िर खड़ा था और वो सीढ़ियाँ उतरते नीचे आने लगी। मुकज़्ज़िम ने नज़र उठाकर सामने देखा तो अलीज़ा ने भी इस वक्त नज़रें उठाई। मुकज़्ज़िम की तरफ देखकर मुस्कुराई और यह लम्हा इतना हसीन था कि मुकज़्ज़िम को लगा कि वो इस लम्हे में कैद हो गया। नज़ाकत लेकर आंखों में वो इसका देखना वल्ला, हम इन्हें देखें या इनका देखना देखें। चलिए, अलीज़ा की धीमी आवाज़ सुनते मुकज़्ज़िम का तबस्सुम टूटा और इसने अलीज़ा की तरफ देखा जो अपने आप को बड़ी सी चादर में छुपाए, अच्छी तरह हिजाब किए और चेहरे पर मास्क लगाए मुकम्मल खुद को ढांपे हुए थी। मुकज़्ज़िम अपनी शहज़ादी की तरफ देखता हुआ मुस्कुराया। भला जो लड़की खुद को ढांपने का और अपने खुदा को राज़ी रखने का हुनर जानती हो, इसकी हिफाजत खुदा से बढ़कर कौन कर सकता है। चलो, मुकज़्ज़िम ने आहिस्ता से इसके माथे पर बोसा दिया और साथ लिए गाड़ी की तरफ आया। फ्रंट डोर खोलकर अलीज़ा को बिठाया और घूमकर ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गई, जहाँ ज़ेब इस वक्त बीजा के कमरे में इनके सामने बैठा इनके बोलने का इंतज़ार कर रहा था, जो बिल्कुल खामोश थी। हम चाहते कि तुम शादी कर लो, आखिरकार कमरे में छाई खामोशी टूटी बीजा की आवाज़। मैं शादी नहीं करना चाहता, जहाँ ज़ेब ने नज़रें झुकाई। क्यों नहीं करना चाहते? सारी ज़िंदगी अकेले रहोगे? बीजान, बस मैं नहीं करना चाहता शादी, और आप आइंदा मुझसे दोबारा शादी का ना ही बोले तो बेहतर होगा। जहाँ ज़ेब साफ गोई की, ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है? बीजा ने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। जी बीजा, मेरा आखिरी फ़ैसला है। ठीक है, तो फिर आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। एक और बात ज़हन नशीन कर लो, हमारे मरने पर हमारा चेहरा देखने का भी कोई हक़ नहीं है तुम्हें। अब जा सकते हो तुम। बीजा, जो बेहद संजीदगी से कहकर अपना रुख मोड़ ली, इनकी बात सुनते ही वो तड़प उठा। बीजा, ये कैसी बातें कह रही हैं आप? ज़ेब ने फ़ौरन इनका हाथ थामना चाहा, जो बीजा ने झटक दिया। मत कहो मुझे बीजा, नहीं लगते हम तुम्हारे। कुछ चले जाओ यहाँ से और कभी हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। आज हमें हमारी तरबियत का सिला मिल चुका है। बीजा ने रोते हुए बोला। नहीं बीजा, ऐसा मत बोले। आपके सिवा मेरा है ही कौन जिनसे कहेंगी मैं शादी कर लूँ। खुदारा मुझे खुद से दूर ना करें। जहाँ ज़ेब ने नज़रें झुका ली। तो ठीक है, फिर इस जुम्मे को तुम्हारा निकाह है इफ़रा के साथ। रुखसती हम 1 माह तक करेंगे। मुकज़्ज़िम और तुम्हारी शादी एक साथ होगी, बीजा ने संजीदा लहजे में कहा। ठीक है बीजा, मगर आप सब कुछ जानते हुए बस किसी और की ज़िंदगी मेरे साथ जोड़ना चाह रही हैं। अगर मैं इसे खुश ना रख सका तो इसे इसके हक़ ना दे सका तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगी। मुझे अपनी फरी पर पूरा यकीन है, वो अपनी मोहब्बत से तुम्हारी वापस ज़िंदगी में खींच लाएगी। जी बीजान हल्का सा मुस्कुरा कर कहती खुदा से अपने बच्चों के अच्छे नसीब की दुआ करने लगी। जहाँ ज़ेब गुस्से के आलम में तेज़ तेज़ कदम लेता अपने कमरे की जानिब बढ़ा, जब सामने से आती इफ़रा से एकदम टकराया। इसने पहले इफ़रा की ज़मीन बोस होती, वो इसे बाजू से थाम कर सीधा कर चुका था। आंखें किसी को देकर आई वो क्या, जो सामने से आता शख्स नज़र नहीं आया। वो इफ़रा की तरफ देखकर गराया, जबकि इफ़रा की जान फना हुई। वो मैंने देखा नहीं, सॉरी, इफ़रा लड़खड़ाती हुई ज़बान में बोली। तो जहाँ ज़ेब ने एक झटके से छोड़ा और आगे बढ़ गया, जबकि इफ़रा गिरते गिरते बची थी। इसकी इतनी बेरुखी पर इफ़रा की आंखें बेसाख्ता न हुई। कहाँ बर्दाश्त होती थी इस शख्स की बेरुखी, जो हमें जहाँ से भी ज़्यादा अजीज़ हो। इफ़रा अपने आंसू साफ करती हुई बीजा के कमरे की जानिब बढ़ गई। मुकज़्ज़िम और अलीज़ा इस वक्त मॉल में मौजूद थे। मुकज़्ज़िम अब अलीज़ा को शॉपिंग करवा रहा था। इसे जो जो पसंद आ रहा था वो लेता जा रहा था, जबकि अलीज़ा सख्त उकता गई थी। बस भी कर दे, और क्या क्या लेंगे, मेरे पास आगे कितना कुछ है, अलीज़ा ने बेचारगी से कहा।
میرا بس چلے تو میں تمہیں ساری دنیا ہی لا کر خرید دوں، تم کچھ بھی نہیں لو۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مقدم اب کچھ بیگز دیکھ کر بول رہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، علیزہ اسے اپنی جگہ سے نہ ہلتا ہوا دیکھ کر بولی۔ تو مقدم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑے گارڈز کو بیگز گاڑی میں رکھنے کا کہہ کر قدم باہر کی جانب بڑھائے اور گاڑی کسی اچھے ریسٹورنٹ کی جانب ڈال دی۔ علیزہ اور مقدم اس وقت ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جب علیزہ کو کچھ یاد آنے پر ایک دم اچھلی۔ ہائے اللہ، آج تو مریم اور عائشہ نے آنا تھا اور میں نے انہیں بتایا بھی نہیں کہ میں گھر پر نہیں ہوں، علیزہ پریشانی سے بولی۔ تو پھر کیا ہوا، ہم کھانا کھا کر چلتے ہیں گھر ہی، مقدم نے حل پیش کیا تو علیزہ کچھ مطمئن ہوئی۔ وہ دونوں کھانا کھا کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر پہنچی تو مریم اور عائشہ ابھی نہیں آئے تھے تو علیزہ نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ فوراً اپنے کمرے کی جانب بڑی، کمرے میں آ کر بیگز رکھے اور فریش ہونے چلی گئی جب مقدم اسے چھوڑ کر دوبارہ آفس جا چکا تھا۔ علیزہ فریش ہو کر نکلی تو عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ وضو کرتی نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ ابھی اٹھی ہی تھے کہ دھڑام سے کمرہ دروازہ کھلا، عائشہ اندر داخل ہوئی جبکہ اس کے پیچھے مریم اور افرا داخل ہوئی۔ یقیناً انہیں افرا ہی کمرے میں لائی تھی۔ او مائی سویٹ ہارٹ، کیسی ہو تم؟ عائشہ فوراً سے علیزہ کے گلے لگتی ہوئی بولی تو علیزہ مسکرا دی۔ بے شک اسے اپنی دوستی بے حد عزیز تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ علیزہ نے عائشہ سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور یار تمہارا کمرہ کتنا خوبصورت ہے، عائشہ کمرے میں چاروں طرف نظریں گھماتے ہوئے بولی جبکہ علیزہ مریم سے ملنے میں مصروف تھی۔ تم لوگ بیٹھو تو صحیح، علیزہ نے انہیں بیٹھنے کا بولا۔ نہیں، ہم باہر جا کر بیٹھیں گے، باہر آنٹی ہمارا ویٹ کر رہی ہیں، بس تمہیں دیکھنے کی جلدی بہت تھی اور یہاں چلی آئے، عائشہ کمرے سے نکلتے ہوئے بولی جبکہ علیزہ ہنستے ہوئے مریم اور افرا کے ساتھ ہی عائشہ کے پیچھے چل دی۔ السلام علیکم ماما جہاں، کیسی ہیں آپ؟ علیزہ رضیہ بیگم سے خوش دلی سے ملی۔ میں ٹھیک ہوں میرا بچہ، تم کیسی ہو؟ رضیہ بیگم اسے اپنے ساتھ بٹھاتی ہوئی بولی۔ الحمدللہ ٹھیک، علیزہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ لالی تم اچانک غائب ہو گئی تھی، قسم سے ہم تو بہت پریشان تھے، علیزہ نے مریم نے علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں غائب نہیں ہوئی تھی، عمر نے تم لوگوں کو بتایا نہیں کیا؟ علیزہ حیران ہوئی تھی ان کی بات سن کر۔ ہمیں کسی نے کچھ نہیں بتایا، جانے کیا دشمنی ہے تمہاری بھائیوں کو ہم سے؟ عائشہ نے منہ کی عجیب و غریب ڈیزائن بنائی۔ یہ صحیح بول رہی ہے لالی، ہم بہت پریشان تھے، مگر فون کیا، اس نے بولا کہ تم کہیں گھومنے گئی ہو اور ہم سے بات نہیں کرنا چاہتی ہو، پھر ایک ہفتے تک تمہارا انتظار کرتے رہے، تمہارا کچھ اتنا پتہ ملا کہ ہم تمہارے گھر گئے تو آنٹی سے ہمیں ساری بات پتہ چلی۔ مریم نے ساری بات کی وضاحت کی۔ اور وہ تمہارا وہ چھوٹا شیطان علی، اس نے تو حد ہی کر دی، تمہارا نمبر دینے کی بجائے پتہ نہیں کس کا دے دیا، اور جب میں نے کال کی تو آواز سنے بغیر ہی ہیلو سویٹ ہارٹ بول دیا۔ وہ کمینہ دن رات میرا جینا حرام کیے ہوئے ہے۔ عائشہ نے علیزہ کو تو اس کے بھائیوں کے کارنامے سنائے جبکہ علیزہ کا کہکا بے ساختہ گونجا۔ کیا پاگل ہو گئی جو اپنے بھائیوں کے کارنامے سن کر جو یوں پاگلوں کی طرح ہنس رہی ہو؟ عائشہ نے جل بھون کر کہا۔ یار چلو جی، پہنچ گیا یہاں بھی قبضہ گروپ، علی نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تو سب نے مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں علی اور احمد، عمر اور آصف ان کی طرف چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ علیزہ وہ اپنے بھائیوں کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر بے حد خوش تھی، اٹھ کر ان سے ملنے چلی گئی۔ کیونکہ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ عائشہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا، آپ ہماری بہن پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہیں، علی علیزہ سے ملتے ہوئے بولا جبکہ علیزہ نے ایک چیز رسید کی۔ یہ صرف تم لوگوں کی بہن نہیں بلکہ میری بچپن کی دوست بھی ہے، عائشہ نے علی کو گھورتے ہوئے کہا۔ بس کر دو تم لوگ، ہر وقت لڑائی لڑتے ہی رہتے ہو، علیزہ نے انہیں آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تو وہ چپ کر گئے اور پھر سب مل کر باتیں کرنے لگے۔ وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا، مقدم گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج میں ہنستے اور باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے قدم لاؤنج کی جانب بڑھائے تو آگے پوری گینگ کو دیکھ کر حیران ہی رہ گیا جبکہ وہاں کا منظر بھی حیران کن تھا۔ علیزہ کی دائیں بائیں علی اور احمد بیٹھے ہوئے تھے جبکہ علیزہ کے بالکل سامنے عائشہ بیٹھی تھی اور ان کی آپس میں کوئی بحث چل رہی تھی۔ آپی،
انہیں بول دے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گی۔ علی نے علیزہ کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ تم چپ کرو چمگادڑ کہیں کہ وہ میری دوست ہے، میرے ساتھ ہی بیٹھے، یہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ مریم نے مقدم کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں تو ٹھیک ہوں، پر یہاں کے حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ مقدم علیزہ کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ علیزہ نے ایک نظر اپنے دائیں بائیں جانب بیٹھے احمد اور علی کو دیکھا، پھر سامنے بیٹھی عائشہ کو، اور پھر ایک دم سے اٹھی اور سیدھا جا کر مقدم کے ساتھ بیٹھ گئی اور ہاتھوں سے ان کو اشارہ کیا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو لو لڑ لو اب تم لوگ اچھے سے، جبکہ وہ تینوں منہ کھولے علیزہ کو دیکھ رہے تھے۔ یار لالی، یہ چیٹنگ ہے، عائشہ نے علیزہ کو دیکھتے ہوئے بولا، اور جو تم لوگوں نے 2 گھنٹے سے میرا سر کھایا ہوا ہے وہ کیا؟ اللہ، تم لوگ کا بس نہیں چلتا؟ چھری کاٹنے سے مجھے الگ الگ کر کے اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ علیزہ ٹانگیں اوپر کرتی صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی۔ علیزہ کی بات سنتے ہی وہاں موجود سب افراد کا کہکہ بے ساختہ گونجا، جبکہ عائشہ نے برا سا منہ بنایا۔ عائشہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مقدم کی جانب بھائی پلیز وہ لڑکوں کی ٹیم میں بیٹھ جائیں، ایسا اکیلے لڑکیوں میں بیٹھتے آپ اچھے نہیں لگتے۔ عائشہ نے مقدم کو مسکینوں سی شکل بناتے ہوئے کہا تو علیزہ نے عائشہ کی بات سنتی جلدی سے دونوں ہاتھوں سے مقدم کا بازو پکڑا۔ خبردار، کہیں نہیں جا رہے آپ، اور تم نکلو یہاں سے، اپنی جگہ پر بیٹھو جا کر۔ علیزہ نے پہلے مقدم کو اور پھر عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ مقدم حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ علیزہ کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی مقدم کے قریب نہیں آئی تھی اور آج اس نے خود مقدم کو چھوا تھا۔ چلو بچوں، اب یہ مستی چھوڑو اور آ کر کھانا کھاؤ۔ رضیہ بیگم نے سب کو آ کر کھانے کا بولا اور سب ہاں سے بلاتے کھانا کھانے چلے گئے۔ سب کو رضیہ بیگم نے زبردستی روکا تھا کھانے پر، ورنہ وہ سب تو کب کے جا چکی ہوتی۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ وہاں موجود حالم صاحب اور بی جان کی موجودگی میں کسی نے بھی شرارت نہیں کی اور چپ چاپ کھانا کھایا۔ مقدم تو مسلسل علیزہ کو اپنے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، وہ دن بدن مقدم کے حواسوں پر چھاتی ہی جا رہی تھی۔ مقدم بالکل بے بس ہوتا ہوا جا رہا تھا۔ جتنی شدت سے وہ علیزہ کو محسوس کرتا، اتنی ہی شدت سے دن رات ایک کیے اپنے دشمنوں کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ اسے کچھ بھی کر کے شادی سے پہلے خاور کو پکڑنا تھا، کیونکہ جو مقدم کے دل میں اب دھڑکنے بن کر دھڑکتی تھی، خاور کی نظر اسی پر تھی، جو مقدم کو قطعی منظور نہیں تھا۔ کوئی اب آنکھ اٹھا کر بھی علیزہ کو دیکھے، اس کی وحشت ہر دن بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور یہ وحشت تھی جس سے لوگ خوف کھاتے تھے، مگر گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ یہ وحشت باہر چھوڑ کر آتا۔ وہ بے رحم درندہ صرف باہر کی دنیا کے لیے تھا، گھر میں داخل ہوتے اس کی نظر صرف علیزہ کو ڈھونڈتے اور اسے ہی دیکھتی، وہ سب کچھ بھول جاتا، حتیٰ کہ خود کو بھی۔ اس وقت صاحب باہر لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ عاصم، عمر، احمد اور علی ایک ساتھ بیٹھے تھے، جب مریم، عائشہ اور افرا ایک ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ علیزہ مقدم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، سب کے ہاتھوں میں چائے کے کپ تھے اور علیزہ کے ہاتھوں میں اسٹرابری ملک شیک تھا۔ بات سنیے، علیزہ نے دھیمی آواز میں مقدم کو بلایا۔ جی سنائیں، مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ یہ چائے کیوں نہیں پی رہے؟ آپ یہ چائے کیوں پی رہے ہیں؟ علیزہ نے مقدم کے ہاتھ سے پکڑ کر کپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو مقدم ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ میرے شوہر ہیں تو چائے کیوں پی رہے ہیں؟ مگر آپ کو نہیں پینی چاہیے۔ اور کیوں نہیں پینی چاہیے؟ مقدم کو اس کا لاجک بالکل سمجھ نہیں آیا۔ وہ اس لیے کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے، تو آپ تو میرے شوہر ہیں نا، پھر آپ کو بھی پسند نہیں ہونی چاہیے، علیزہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ اچھا، مقدم نے کافی لمبا کھینچ کر کہا، پھر تو مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ یہاں تو ایک ہی ملک شیک ہے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، مل کر پیتے ہیں۔ مقدم بولتا ہوا اس کے ہاتھ سے شیک کا گلاس لیے لبوں سے لگا گیا، جبکہ علیزہ ہونٹوں کی طرح کھولے اسے دیکھنے لگی۔ مقدم نے ایسے ہی دیکھتے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا اور زبردستی اسے شیک پلانے لگا۔ علیزہ نے 2 گھونٹ بھر کر گلاس پیچھے کیا تو مقدم نے گلاس کا وہ رخ اپنی طرف کیا جہاں سے علیزہ نے پیا، اور پھر ایک ہی گھونٹ میں سارا شیک پی گیا، جبکہ اس کی حرکت پر علیزہ کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئی۔
اسے جلدی سے سب کی طرف دیکھا، کوئی بھی ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مقزم کی طرف دیکھا، مقزم نے اپنی طرف دیکھا پا کر آنکھیں دبائی، جس سے علیزہ نے فوراً نظریں جھکا لی، جبکہ مقزم دلکشی سے مسکرایا۔ آپی آج ہمیں کچھ سنائیں، عاصم نے علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مگر خیال کوئی شعر ہی سنا دے عائشہ آپی کے لیے، عاصم مسکرا کر بولا تو علیزہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہے مگر خیال رکھیں یہاں خون خرابہ نہ ہو جائے کہیں، علیزہ نے عائشہ کی طرف شرارت سے کہا۔ نہیں ہوتا سویٹ ہارٹ، تم سناؤ تو صحیح۔ عائشہ کو تو خوشی ہی لگ گئی۔ سوچ لو، مجھے کچھ مت کہنا، علیزہ نے پھر سے بولا۔ سوچ لیا، تم سناؤ، عائشہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ مقزم علیزہ کی طرف دیکھ رہا۔ اوکے تو عرض کیا ہے، علیزہ سب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ ارشاد سب نے خوک لگائی۔ کہانیاں ہیں تو افسانے بنے، شباب سے ہی مہخانے بنے۔ واہ واہ، سب سے خوک لگائی اور علیزہ نے عائشہ کی طرف بے دولا۔ عام میں کچھ تو ایسی بات ہے، ورنہ یوں ہی تو نہیں پاگل خانے بنے۔ سب کا ایک ساتھ کہکا گونجا، جبکہ عائشہ نے خونخوار نظروں سے علیزہ کو گھورا، جبکہ وہیں بیٹھے حالم صاحب اور رضیہ بیگم اور بیچ جان نے علیزہ کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ بے شک اس چھوٹی سی لڑکی کے آنے سے ان کی زندگی میں رونق تھی۔ لالی تم رکو ذرا، عائشہ بولتی ہی علیزہ کی طرف بڑھی تو علیزہ پھرتی سے اٹھی اور مقزم کی کرسی کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ آپی ایک اور پلیز، اب کی بار علی بولا۔ تم چپ کرو چوزے کہیں گے، تم نکلو ادھر سے، عائشہ علیزہ کو گھورتے ہوئے بولی۔ آپی بس ایک اور، احمد نے بھی ریکویسٹ کی۔ اوکے پر میری جان تم لوگوں کے حوالے، علیزہ نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے اوکے، سب کی طرف سے جواب آیا۔ علیزہ نے عائشہ کی طرف دیکھا اور پھر بولی، اجازت ہو تو تیرے چہرے کو جی بھر کے دیکھ لوں۔ علیزہ نے معصومیت سے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو عائشہ کو لگا کہ اب ضرور وہ کچھ اچھا ہی بولے گی۔ ہائے میں صدقے جاؤں، آگے بولو، عائشہ صدقے واری جاتے ہوئے بولا۔ اجازت ہو تو تیرے چہرے کو جی بھر کر دیکھ لوں، مدت ہوئی کوئی زکوٹا جن نہیں دیکھا۔ اس بار مقزم کا کہکا سب سے پہلے نمبر پر تھا، جبکہ وہاں بیٹھی ینگ پارٹی ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ لالی عائشہ چیخ کر بولی، اس کی طرف بڑھی، جبکہ علیزہ فوراً سے وہاں سے بھاگ کر، مگر اچانک اس کا پاؤں مڑا، اس سے پہلے کہ وہ گرتی مقزم نے اسے تھام لیا، جبکہ وہ چاروں بھائی بھاگتے ہوئے اس طرف آئے۔ مقزم نے اسے پاس پڑی کرسی پر بٹھایا اور جھک کر پاؤں دیکھنے لگا، مگر علیزہ نے فوراً پیچھے کر لیا۔ آپی آپ ٹھیک ہے نا؟ ماما منع بھی کرتی ہیں کہ اتنا نہ ہنسا کرو، مگر آپ کو کوئی سنتی، آپ تو کسی کی سنتی ہی نہیں، ہمیشہ ایسے ہی لگوا لیتی ہیں۔ بعد میں چوٹ، عمر فکر مندی سے علیزہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی، میں ٹھیک ہوں، تم سب فضول میں پریشان مت ہو۔ علیزہ نے انہیں یقین دلانا چاہا۔ نہیں لالی، تم دکھاؤ پھر یہ یقین کریں گے۔ پاگل ہو گئی ہو، کیا بول رہی ہو؟ نہیں لگی چوٹ پھر بھی فضول میں بولے جا رہی ہو تم لوگ۔ علیزہ کو اب غصہ آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، غصہ نہ کرو، عائشہ اسے غصہ کرتے دیکھ کر بولی۔ تو پھر بیٹھو جا کر، کچھ نہیں ہوا مجھے، علیزہ نے سب کی طرف کہا۔ نہیں آپی، بس بہت ٹائم ہو گیا، اب ہم نکلتے ہیں اور ان دونوں کو بھی ڈراپ کر دیں گے، بس اپنا خیال رکھیے گا، عمر علیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اور کچھ دیر بعد وہ سب چلے گئے۔ بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ حالم صاحب نے علیزہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی بابا جان میں ٹھیک ہوں، آپ سب بھی آرام کریں، ہماری وجہ سے کب سے ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، علیزہ نے بی جان اور رضیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ سب اس کی اتنی فکر پر مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ اپنا خیال رکھنا، وہ علیزے سے بولتی ہوئی بی جان اور رضیہ بیگم کے ساتھ اندر کی جانب بڑھے، جبکہ مقزم سب کو گیٹ تک چھوڑنے کے لیے گیا تھا۔ علیزہ نے بھی اٹھ کر جانا چاہا، مگر اس کی ایک قدم بھی آگے نہ بڑھے، درد کی شدت سے وہ دوبارہ وہیں بیٹھ گئی۔ جبکہ مقزم نے اسے ایسے دیکھا تو فوراً اس تک پہنچا، اسے بازو میں اٹھایا، جبکہ لیزا ہڑبڑا گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز نیچے اتارے، لیزا نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا۔ چپ، بالکل چپ، اب ایک لفظ بھی نہ نکلے تمہارے منہ سے، ورنہ یہیں گرا دوں گا۔
مقدم سنجیدگی سے بولا، اس لیے اندر کی جانب بڑھا، جبکہ علیزہ تو اسے سنجیدہ دیکھتے ہی فوراً چپ ہو گئی۔ مقدم نے کمرے میں آ کر نرمی سے اس کو بیڈ پر بٹھایا اور الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ علیزہ کے پاؤں والی سائڈ پر بیٹھ گیا۔ مقدم نے اس کا پاؤں پکڑنا چاہا تو علیزہ نے فوراً پیچھے کیا، جس سے مقدم نے خونخوار نظروں سے علیزہ کو دیکھا۔ اگر اب یہ حرکت کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مقدم نے بولتے ہی اس کا پاؤں پکڑا اور اسے حرکت دے کر دیکھنے لگا۔ مقدم نے پاؤں کو دائیں جانب حرکت دی تو درد کی شدت سے علیزہ کے منہ سے سسکی نکلی، تو مقدم نے علیزہ کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر درد کے آثار تھے۔ کب پہلے دیکھ رہا تھا تب دیکھنے نہیں دے رہی تھی، اور اب جب زخم ٹھنڈا ہو گیا ہے تب آپ کو درد محسوس ہو رہا ہے۔ مقدم نے علیزہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ سب پریشان ہو جاتے۔ علیزہ من منائے تو مقدم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ سب کی فکر ہے، اپنی نہیں۔ مقدم یہ بولتا ایک دم اس کے پاؤں کو حرکت دی تو علیزہ کی درد بھری چیخ نکلی اور آنکھوں سے آنسو۔ مقدم نے آہستہ سے اس کے پاؤں پر ٹیوب لگائی اور اس کی طرف دیکھا جس کی جھکی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی۔ مقدم نے فوراً اسے اپنے حصار میں لیا۔ میری جان، کچھ نہیں ہوا، دیکھنا صبح تمہارا پاؤں بالکل ٹھیک ہوگا۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ مقدم نے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے بولا تو علیزہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اپنا خیال رکھا کرو، خود کو میری امانت سمجھ کر میری آتی جاتی سانسوں میں بسی ہو تمہیں وقت دے رہا ہوں، اس لیے کہ تم پہلے اچھے سے مجھے اور ہمارے رشتے کو سمجھ لو۔ مقدم نرمی سے علیزہ کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولا تو علیزہ کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ مقدم اٹھا اور کمرے کا دروازہ بند کیا، لائٹس آف کرتے بیڈ پر لیٹ گیا، اپنی سائڈ پر لیٹا اور علیزہ کو اپنے حصار میں لیے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں علیزہ سو گئی۔ مقدم اسے سوتا دیکھ کر محبت کی مہر ماتھے پر ثبت کرتا ہوا آنکھیں بند کر گیا۔ وہ مقدم کی عادت ہو گئی تھی، جب تک وہ اسے ایسے اپنے حصار میں لیے بالوں میں انگلیاں نہ چلاتا تو اسے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ اس وجہ سے وہ دن میں نہیں سوتی تھی، کیونکہ اسے اس طرح نیند ہی نہیں آتی تھی۔ لیکن جب مقدم اسے اپنے حصار میں لیتا تو اپنا جادو اس پر پھونکتا تھا تو وہ فوراً سو جاتی، اور اس کے سونے کے بعد ہی مقدم بھی پرسکون سوتا تھا۔ جہازیب اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا، آنکھیں لال انگار بنی ہوئی تھی، جبکہ دماغ میں مسلسل بیچاں کی باتیں گھوم رہی تھی۔ اگر تم نے شادی نہیں کی تو ساری زندگی اپنی شکل مت دکھانا مجھے، مر بھی جاؤں تو بھی نہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جمعے کو تمہارا افرا کے ساتھ۔ جہازیب نے سامنے پڑا گلاس اٹھا کر دیوار میں دے مارا۔ اگر وہ قسمت میں نہیں تھی تو آئی کیوں میری زندگی میں؟ کیوں ہوئی اس سے محبت؟ وہ غصے کے عالم میں بول رہا تھا جو اس کے کانوں میں علیزہ کی آواز گونجی۔ اللہ پاک بہتر دے کر ہمیں آزماتا ہے، اور جب ہم اس کے آگے ہار جاتے ہیں تو ہمیں بہترین دیتا ہے۔ نہیں افرا، اگر وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا تو ہم سے دور ہی کیوں جاتا؟ بہترین وہ ہوتا ہے جو ہماری قسمت میں ہوتا ہے۔ علیزے کی باتیں مسلسل اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہی منظور ہے تو ایسے ہی صحیح، ایک اور آزمائش صحیح، جہازیب اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا اور آنکھیں بند کر گیا۔ کب وہ یہ سب سوچتا ہوا نیند کی وادی میں اتر گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو چلیے پھر اس ناول کو بھی ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔